अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ मोहब्बत की बाय आमना महमूद। एपिसोड नंबर 3। ज़रियाब की गाड़ी इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पर खड़ी थी जब हुनैन की कॉल आई। हेलो। ज़रियाब ने कॉल अटेंड की। कहाँ है तू निकम्मे? हुनैन की शरारती आवाज़ आई। इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा, ज़रियाब ने जवाब दिया। शुक्र है तू आ गया, इजाज़त दे दी थी पीरनी ने, बददुआओं के साथ हुनैन मज़े लेकर कह रहा था। चल बकवास ना कर, मतलब की बात बोल। ज़रियाब को माह नूर के लिए बुरा लगा हुनैन का ये कहना। अच्छा तू अपार्टमेंट पहुंचकर मेरे लिए चाय बना और अगर साथ में अंडे भी उबाल दे तो मज़ा आ जाएगा, हुनैन ने कहा। खैरियत? अंकल ने घर से निकाल दिया इस मौसम में? क्या कारनामा अब की बार सरंजाम दिया है? ज़रियाब ने हंसते हुए कहा। कारनामा तो सरंजाम दिया है। हुनैन के जहन में नरमीन का चेहरा आ गया। मगर आकर बताऊंगा, मैं आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ। ये कहते ही हुनैन ने फ़ोन बंद कर दिया। ज़रियाब ने हैरत से फ़ोन देखते हुए डैशबोर्ड पर रख दिया। पता नहीं अब किसकी शामत आई है हुनैन के हाथों। और वो टोल प्लाज़ा क्रॉस करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। दबीर किसी काम से मार्केट आया था, फिर किसी सोच के तहत खुद फ़ोन की तलाश करने लगा। काफ़ी घूमने फिरने के बाद आखिरकार इसे अपनी मतलूबा चीज़ यानी आईफोन 8 प्लस मिल गया। वो खुशी खुशी अपनी गाड़ी में बैठा, सिम तब्दील करके फ़ोन के फीचर चेक कर रहा था और दिल में रायहा की चॉइस को दाद दे रहा था। फ़ोन महंगा ज़रूर था, मगर था ज़बरदस्त। इतने में किसी ने गाड़ी का शीशा बजाया। दबीर ने सरसरी सी नज़र से शीशे को देखा और फिर मोबाइल की तरफ मतवज्जा हुआ। ये क्या? वो चौंका। मुझे अब वो नज़र भी आने लग गई है। इसे लगा गाड़ी का शीशा रायहा बजा रही है। इतने में फिर शीशा बजने की आवाज़ आई। दबीर ने गाड़ी का डोर खोला ताकि इसकी अपनी भी तौसीह हो जाए, क्योंकि गाड़ी ऑटो लॉक थी, इसलिए बाहर से दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता था। मगर दरवाज़ा खुलते ही दबीर हैरान रह गया। वो वाकई डॉक्टर रायहा थी। कैसे हैं? रायहा ने फ्रंट सीट पर बैठते ही बड़े दोस्ताना लहजे में पूछा। दबीर इसकी अचानक आमद पर हैरान था। ऊपर से इसका रवैया इसे कुछ समझ नहीं आई। जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल पूछा। आप डॉक्टर रायहा है ना? जी बिल्कुल, रायहा ने जवाब दिया। दबीर ने महसूस किया कि हस्पताल की निस्बत रायहा का रवैया आज काफ़ी दोस्ताना है, जो किसी खतरे की घंटी है। लेकिन अब वो पहले से नॉर्मल था। वो ये भूल गया था कि रायहा के साथ नॉर्मल रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आप यहाँ कैसे? दबीर ने पूछा। जैसे आप मुस्कुरा के जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब है मैं तो यहाँ शॉपिंग के लिए आया था। और आप? दबीर ने बात आगे बढ़ाई। इसे मज़ा आ रहा था बात करने में। मैं भी इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ कोई फ्री मेडिकल कैंप तो लगा नहीं हुआ। मुस्कुराहट हनूज बरकरार थी। दबीर को हुनैन की बात याद आ गई। अगर लड़की बगैर किसी वजह के मुस्कुराए तो समझो गड़बड़ है। गाड़ी में अब थोड़ा बातों का वक्फा आया, जिसे रायहा ने तोड़ा। हम डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं, हमारी भी सोशल लाइफ होती है, जैसे एक आम इंसान की। दबीर ने नोट किया कि जब से रायहा गाड़ी में बैठी थी वो वक्फे वक्फे से बैक मिरर में देख रही है। इतने में एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार करीब से गुजरी, जिसमें 2 लड़के बैठे थे, जिन्होंने दबीर को काफ़ी घूर कर देखा। अच्छा तो ये बात थी। दबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट पहली बार आई। अच्छा, आप इन लोगों से बचने के लिए मेरी गाड़ी में बैठी? दबीर ने रायहा को देखते हुए कहा। जी बिल्कुल। खिलाफ तवक्को सच जवाब आया, जिसकी दबीर को उम्मीद नहीं थी। आपको मुझसे डर नहीं लगा? अगर मैं अब आपको जाने ना दूं तो? अभी दबीर का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि रायहा दबीर की तरफ बढ़ी और इसके बिल्कुल करीब हो गई। दबीर रायहा की ऐसी हरकत के लिए तैयार नहीं था, इसलिए एकदम पीछे सीट साथ लग गया। रायहा ने स्टीयरिंग के नीचे से गाड़ी का डोर अनलॉक किया और जल्दी से नीचे उतर गई। ये सब इतना अचानक था कि दबीर को संभलने का मौका न मिला। अब रायहा गाड़ी के डोर के साथ लगी सीरियस खड़ी थी। वो अपनी पहली वाली टोन में वापस आ चुकी थी। मुस्कुराहट का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। देखो मिस्टर, पहली बात यह कि 2 की निस्बत 1 का मुकाबला करना आसान होता है, इसलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगा। दूसरा, तुम अपनी गाड़ी बदलो, इस पर बहुत स्क्रैच पड़े हुए हैं। मुझे तो इसका इंजन भी ओरिजिनल नहीं लग रहा। अभी बेच दो, वरना अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। रायहा ने नाकदराना सी नज़र दबीर की ब्लैक मर्सिडीज पर डाली।
جو کہ دبیر کو سخت ناگوار گزری۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا اور رائحہ کا آخری جملہ دبیر کے کانوں میں گونجا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو اپنا پرفیوم بھی تبدیل کرنا چاہیے؟ ایکسکیوز می؟ دبیر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے رائحہ کو روکا۔ جی؟ رائحہ مڑی۔ مجھے لیٹسٹ پرفیوم کے بارے میں اتنی معلومات نہیں، پلیز آپ کچھ برانڈ کے نام بتا دیں تاکہ مجھے تبدیل کرنے میں آسانی ہو۔ دبیر نے رائحہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا ایک لڑکی کو مین پرفیومز کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوگا، مگر رائحہ کے جواب نے ایک دفعہ پھر دبیر کے طوطے اڑا دیے۔ میں آپ کو 5 مشہور مینز برانڈ بتا دیتی ہوں، آپ ان میں سے چیک کر لیں۔ 1 کیلون کلائن، 2 ایو سین لوران، 3 ڈولٹے اینڈ گبانا، 4 جورجیو ارمانی، 5 بیربری۔ ویسے مجھے ان ٹاپ 5 پرفیومز میں تیسری اور 5ویں برانڈز بہت پسند ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ ڈاکٹروں کے انداز میں مشورہ دیتی اب وہ جا چکی تھی۔ دبیر کو رائحہ پر بہت غصہ آ رہا تھا، ہر کسی سے اپنی تعریفیں سنتا آیا تھا، لوگ اسے اور اس کی چیزوں کو سراہتے تھے، مگر وہ ہر بار اسے تضحیک کا نشانہ بناتی ہے۔ سڑکوں پر بغیر وجہ کے گاڑی گھماتے گھماتے شام ہو گئی تھی اور بارش بھی تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دبیر نے ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ پاگل، بالکل پاگل، دبیر نے اسٹیئرنگ پر مکے مارے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنا غصہ کیسے نکالے، وہ ایک دفعہ پھر اس کی بے عزتی کر گئی تھی۔ دبیر نے زریاب کو کال کی۔ زریاب اس وقت راستے میں تھا، دبیر کی کال پر چونکا۔ ہیلو، کافی مصروف انداز میں بولا، جبکہ دوسری طرف سے دبیر کی غصے سے بڑی آواز ابھری۔ پاگل ہے، بالکل پاگل ہے، گھر سے لڑ کر آتی ہے اور مجھ پر شروع ہو جاتی ہے، اسے میری ہر چیز میں خرابی نظر آتی ہے۔ دبیر نے اونچا اونچا بولنا شروع کیا۔ زریاب کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کون پاگل؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ بالکل حنین ہے، حنین۔ دبیر پھر بولا، کون حنین ہے؟ اب کی بار زریاب الجھن کا شکار ہوا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے دبیر نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ یار وہ لڑکی پاگلوں کی ڈاکٹر ہے شاید، مگر وہ کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی وقت پاگل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ زریاب میں پاگل ہو جاؤں گا اگر اب مجھے وہ دوبارہ ملی تو۔ دبیر کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہتا جا رہا ہے۔ اسے شدید دکھ تھا، کبھی کسی صنف نازک نے اس طرح اس کی تذلیل نہیں کی تھی۔ دبیر رک، میں آتا ہوں، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زریاب اب کی بار سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ دبیر نے اپنی کنپٹی سے ہلاتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز نارمل تھی۔ چل پھر بات کرتا ہوں، اور زریاب کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ زریاب اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر گھڑی اتار کر رکھی اور موبائل بھی، الماری سے کپڑے نکالے اور جوتے اتار کر سلیپر پہنے اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ ابھی وہ فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ لگتا ہے حنین کی کال ہے۔ زریاب زیر لب بڑبڑایا اور موبائل اٹھانے لگا جس پر دبیر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ہیلو، زریاب نے خوش دلی سے کہا، کہاں تک پہنچا ہے، یا ابھی تک تجھے گاؤں کی ہوائیں سلام کہہ رہی ہیں؟ دبیر پہلے کی نسبت اب فریش لگ رہا تھا۔ نہیں یار، فلیٹ پر ہوں۔ حنین کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا چائے بنا اور انڈے بھی ابال، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ زریاب فون پر دبیر کو بتاتے ہوئے کچن میں پہنچ چکا تھا۔ کیوں، خیریت؟ اس وقت تیرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ دبیر نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آئے گا تو کچھ پتہ چلے گا، زریاب نے کہا۔ زریاب، وہ میں تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مگر حنین کے سامنے نہیں، دبیر نے رازدانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کل آفس میں بات کرتے ہیں، مگر ابھی تو آ، کتنے دن ہوئے اکٹھے چائے نہیں پی، زریاب نے کہا۔ اچھا آتا ہوں، بائے، کہتے فون بند کر دیا۔ زریاب کی کوکنگ بہت اچھی تھی۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی کوکنگ کر رہا تھا اور اپنے فلیٹ کے سارے کام بھی خود ہی کرتا تھا، صرف کپڑے لانڈری والے کو جاتے اور وہیں سے پریس ہو کر آتے۔ زریاب نے ابھی ایک چولہے پر چائے اور دوسرے پر انڈے ابالنے کے لیے پانی رکھا ہی تھا کہ کسی نے گھنٹی پر ہاتھ رکھا اور پھر اٹھانا بھول گیا۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی اس کا اپنا منہ کھل گیا۔ تو اتنا گیلا کیسے ہو گیا؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیدل آیا ہے کیا؟ تیری گاڑی کدھر ہے؟ ابھی وہ اور بولتا مگر حنین نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیوں بیویوں کی طرح بحث کر رہا ہے؟ سائڈ پر ہو، اور خود زریاب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
زریاب دروازہ بند کرتا حنین کی طرف گیا جو زریاب کی الماری سے اب کپڑے نکال رہا تھا۔ زریاب کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر بولا، میرے واش روم سے واپس آتے چائے اور انڈے لے آ، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو۔ سخت سردی لگ رہی ہے کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زریاب ٹرے میں چائے اور انڈے سجائے کمرے میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر محبوط رہ گیا۔ حنین ابھی بھی واش روم سے نکلا تھا، کالی شلوار قمیض اور سرخ ویلوٹ کی واسکٹ میں وہ غضب کا لگ رہا تھا۔ ماتھے پر کچھ گیلے بال چمک رہے تھے جو اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ حنین شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا، صرف پینٹ شرٹ پہنتا تھا، اس لیے زریاب کو حیرت ہو رہی تھی۔ حنین نے جب اپنی طرف زریاب کو یوں ساکت کھڑے دیکھا تو بول پڑا، کس طرح دیکھ رہا ہے؟ میں کوئی تیری بیوی نہیں جو شادی کے دوسرے دن نہا کر نکلی ہوں۔ اور ڈریسنگ ٹیبل سے برش لے کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ حنین کی بات پر زریاب نے کہکا لگایا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ یار حنین، قسم سے بہت پیارا لگ رہا ہے تو شلوار قمیض پہن کر، اس وقت تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا ہے۔ زریاب نے کھلے دل سے اسے سراہا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی، لگتا ہے دبیر آ گیا، کہتے ساتھ زریاب ڈور کی طرف بڑھا۔ توقع کے عین مطابق دروازہ کھولتے ہی دبیر اندر داخل ہوا، زریاب سے ملا۔ اب دونوں کمرے میں آگے پیچھے داخل ہوئے، مگر اب دبیر کی حنین پر نظر پڑتے ہی وہی حالت تھی جو تھوڑی دیر پہلے زریاب کی تھی۔ دبیر کو یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے حنین کو غصہ آ گیا۔ تم دونوں نے میرا ریپ کرنا ہے؟ کیسی گندی نظروں سے دیکھ رہے ہو؟ جبکہ زریاب صوفے پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ حنین تو کتنا پیارا لگ رہا ہے، دبیر نے کہتے ہوئے حنین سے ہاتھ ملایا اور زریاب کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ حنین نیچے کارپٹ پر ہیٹر کے سامنے بیٹھنے لگا۔ چل چائے پکڑا اور انڈے کی پلیٹ بھی دے، حنین نے زریاب سے کہا۔ زریاب نے باری باری دونوں کو چائے دی، جبکہ انڈوں پر حنین نے قبضہ کر لیا۔ گاؤں میں سب خیریت تھی؟ دبیر نے زریاب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہاں یار، شکر ہے اللہ کا۔ تیری پیرنی کیسی ہے؟ حنین نے سوال کیا اور ساتھ شرارت سے مسکرایا۔ اس کی شرارت سمجھ کر زریاب نے جواب دیا، جیسے پہلے تھی بالکل ویسی ہے۔ یعنی بدتمیز، حنین نے زریاب کو دیکھ کر کہا اور آنکھ مٹکائی۔ حنین، باز آ جا، کتنی دفعہ منع کیا ہے تجھے؟ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ زریاب نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اب ہر کوئی نرمیم تو نہیں ہوتا، وہ بیچاری معصوم سی تیرے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ دبیر نے لقمہ دیا۔ واہ کیا بات ہے، معصوم اور نرمین، اچھی خاصی بدمعاشیاں کرتی ہے میرے ساتھ، پتہ نہیں تم لوگوں کو معصوم کیسے لگتی ہے۔ یہ جو میں اتنا گیلا ہوا ہوں اسی کی مہربانی ہے۔ اتنا کہتے ہی حنین نے پورا واقعہ سنا دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، زریاب نے سر مارتے ہوئے کہا۔ اب کبھی بلاک نہیں کرے گی، ورنہ جو عشق کا ناوا مقام ہے بڑا خطرناک ہے، میں سیدھا اس پر پہنچوں گا، حنین نے جواب دیا۔ وہ ساتھ ساتھ انڈوں سے انصاف بھی کر رہا تھا۔ یار یہ تجھے عشق کے مقام کیسے پتہ چلتے ہیں؟ زریاب نے پوچھا، جبکہ دبیر بظاہر چائے پی رہا تھا لیکن ذہن میں رائقہ کا خیال آ رہا تھا ان دونوں کی باتیں سنتے۔ بیٹا جی، یہ جو عشق کے مقام ہے نا، یہ میرے جیسے مردوں کے لیے ہیں، تیرے جیسے رن مرید اس زمرے میں نہیں آتے۔ اور کہکا لگایا، تو رن مریدی کی آخری سٹیج پر ہے۔ حنین نے زریاب پر پورا تبصرہ کر دیا۔ اب زریاب نے پھیکی سی مسکراہٹ سے حنین کو دیکھا اور کہا، میں نے بھی تو کچھ کیا ہوگا، وہ پاگل تو نہیں ہے جو مجھے ایسے کہتی ہے، میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں۔ اب کی بات زریاب بہت سنجیدہ تھا، جسے حنین اور دبیر نے نوٹ کیا۔ اچھا چھوڑو، کن باتوں میں الجھ گئے ہو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دبیر نے موبائل پر ٹائم دیکھتے ہوئے پیالی ٹرے میں رکھ دی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایک منٹ، تو نے اپنا موبائل کب تبدیل کیا؟ حنین نے پوچھا۔ آج ہی، دبیر نے جواب دیا۔ واہ کیا بات ہے تیری اور تیری چوائس کی۔ حنین نے ستائشی نظروں سے فون کو دیکھا۔ دبیر حنین اور زریاب سے ملتا کمرے سے باہر آ گیا۔ یار مجنوں، مجھے وہاں سے میرا موبائل پکڑاؤ ذرا، خبر لوں یا خبر دوں؟ زریاب نے موبائل حنین کو دیتے پوچھا۔ نہیں، اس کی لینی ہے، وہ جو نازک مزاج ہے، مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، حنین نے فون پکڑتے جواب دیا۔ زریاب برتن اٹھاتے کچن میں جانے لگا جب حنین نے کہا، مجھے تکیہ اور کمبل بیڈ سے پکڑا دے اور جاتے ہوئے لائٹ آف کر دے۔ زریاب کے کمرے سے نکلتے ہی حنین نے نرمیم کو کال کی۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹینڈ ہو گئی۔ کیسی ہو؟ حنین نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نرمین کی آواز میں فلو کے واضح آثار تھے۔ لگ تو نہیں رہا۔ حنین کا اشارہ فلو کی طرف تھا۔ یہ بھی تمہاری مرحوم منت ہے، نرمیم نے جواب دیا۔
حنین نے کہکا لگایا۔ تو نہ الٹے کام کیا کرو، نہ سزا ملا کرے، اور کچھ کے بس۔ نرمیم نے ناراضگی سے کہا۔ ناراض ہو میں آؤں؟ حنین نے پوچھا۔ نہیں ناراض، مہربانی فرما کر تم نہ آنا، دوسری طرف سے فوراً جواب آیا۔ ارے اتنا غصہ، ہر بار نظر اتارنے تھوڑے آؤں گا، بندہ منانے بھی آ سکتا ہے، عاجزی سے کہا حنین نے۔ نہیں، میں تمہارا آنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ آواز میں خفگی تھی۔ چلو مرضی ہے تمہاری، آرام کرو، بائے، حنین نے کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد نرمیم کو میسج کیا، آئی ایم سوری، اور موبائل سائڈ پر رکھ کر کمبل اوڑھنے ہی لگا تھا کہ میسج ٹون بجی تو نرمین کا رپلائی تھا، سنو بہت برے ہو تم، پر تم سے اچھا بھی کوئی نہیں لگتا۔ حنین نے مسکراتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا۔ ماہ نور صوفے پر سر ٹکائے باہر لان میں برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ وہ بارش کو دیکھتے دیکھتے دور کہیں ماضی میں کھو گئی۔ ماہ نور کا ماضی۔ ڈائننگ ٹیبل پر حویلی کے سب افراد ناشتہ کر رہے تھے جب ڈرتے ڈرتے ماہ نور نے سردار حشمت علی خان سے کہا، بابا میں آج کھیتوں میں چلی جاؤں کچھ دیر؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں، حویلی میں ہر چیز موجود ہے، باہر جا کر کیا کرو گی؟ ماہ نور کی امید کے عین مطابق نہ میں جواب آیا۔ اب اس نے اپنے چچا سردار دلاور علی خان کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ اس حویلی میں ماہ نور شروع سے جس شخص کی لاڈلی تھی وہ اس کے چچا تھے، جو بچپن سے ماہ نور کو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، وہ ماہ نور کو اپنی بیٹی مانتے تھے۔ جانے دے بھائی صاحب، کون سا روز روز جاتی ہے، سرسوں پھولی ہوئی ہے، بہار ہے، کھیت خوبصورت لگ رہے ہیں، سب بچیاں جا رہی ہیں، اسے بھی جانے دیں۔ اور ہماری کون سی کسی سے دشمنی ہے جو یوں ڈر کر اپنے بچے چھپاتے پھریں؟ دلاور علی نے ماہ نور کی حسب عادت حمایت کی۔ اللہ نہ کرے جو ہماری دشمنی کسی سے ہو۔ اچھا چلی جاؤ، پر ساتھ کامدار اور اس کی بیٹی جو عمر میں ماہ نور سے بڑی تھی نوری کو بھی لے جانا۔ حشمت علی نے اجازت دیتے ہوئے تنبیہ بھی کر دی۔ شکریہ بابا جان، میں جلدی آ جاؤں گی، اور پیار سے چاچا کو دیکھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ماہ نور نے اپنے کمرے میں آتے ہی کپڑے تبدیل کیے۔ اس نے سرخ چوڑی پجامے کے ساتھ بلو کلر کی کامدار فراک پہنی، ساتھ بلو کلر کا دوپٹہ جس کے کنارے سرخ کام تھا اچھے سے اوڑھ لیا۔ اسے تیار ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خدا نے حسن اسے بے مثال دیا تھا۔ منہ دھو لیتی تو چاند شرماتا۔ باقول شاعر، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، یہ ناز نینوں کے بنانے سے نہیں بنتی۔ کامدار اور نوری کے ساتھ وہ کھیتوں میں پہنچ چکی تھی۔ ہائے نوری، کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ پیلے پیلے پھول، ماہ نور نے خوشی سے کہا۔ جی بی بی، ہم تو روز ہی دیکھتے ہیں، مجھے تو کچھ خاص نہیں لگتے، نوری نے جواب دیا۔ اچھا تم ادھر ٹھہرو، میں کچھ پھول توڑ لاؤں، گلدستہ بنائیں گے، ماہ نور کہتی ہوئی سڑک سے کھیت میں اتر گئی۔ وہ پھول چنتی چنتی کھیتوں میں گھومتی کافی دور نکل گئی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان سفید شلوار قمیض اور پشاوری ٹوپی پہنے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ نوجوان نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ میں لڑکی ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ ماہ نور نے غصے سے جواب دیا۔ آخر سرداروں کی بیٹی تھی، ڈرنا تو سیکھا نہیں تھا۔ اچھا میں سمجھا کوئی پری ہے، حور ہے، نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا۔ پری اور حور اس وقت یہاں، وہ تو رات میں ہوتی ہیں، جو کہانیاں بچپن میں سنی تھی، اس حساب سے ماہ نور نے جواب دیا۔ ہاں بالکل، یہ تو اپنی اپنی نظر ہے، کسی کو رات میں نظر آتی ہیں تو کسی کو دن میں، نوجوان نے اب دلچسپی سے نور کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گاؤں کی عام لڑکی نہیں ہے، کیونکہ گاؤں والے پوٹواری زبان بولتے تھے، اردو کوئی نہیں بولتا تھا، جو بولتا بھی تھا اس کا لہجہ اردو والا نہیں تھا، لیکن ماہ نور شستہ اردو بول رہی تھی، جو اردو کی اعلیٰ قسم ہے۔ کس کی بیٹی ہو؟ نوجوان نے پوچھا۔ ماہ نور نے اپنے دوپٹے میں بہت سے پھول اکٹھے کر لیے تھے، سوال سن کر مڑے بغیر بولی، سردار دلاور علی خان کی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگی، یہ سارے کھیت میرے بابا کے ہیں، جس پر نوجوان ہنس پڑا۔ فی الحال تو آپ چودھریوں کے کھیت میں کھڑی ہیں، وہ جو ٹیوب ویل دیکھ رہی ہیں، اس کی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، وہاں تک سرداروں کی زمین ہے، آگے سے ہماری یعنی میرے بابا چودھری محمد علی کی ہے۔ او سوری، ماہ نور کو شرمندگی ہوئی۔
کوئی بات نہیں، آج سے یہ کھیت بھی آپ کے ہوئے، جب دل چاہے آ جایا کریں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور آپ یہ پیلے پھول کیوں چن رہی ہیں؟ یہ تو نفرت کی اور ناراضگی کی نشانی ہوتے ہیں۔ ماہ نور نے اس کی طرف منہ کر کے کہا، اپنی اپنی سوچ ہے، اسی کے انداز میں جس میں تھوڑی دیر پہلے نوجوان نے کہا تھا، ورنہ میرے نزدیک یہ بہار کی علامت ہے، خوشی کی علامت ہے۔ لوگ مایوں مہندی پر یہی کلر پہنتے ہیں۔ انٹرسٹنگ، تم تو کافی دلچسپ ہو۔ میرا نام چودھری اسد علی ہے۔ میں ابھی ایک ہفتے پہلے انگلینڈ سے اینٹمولوجی میں ماسٹرز کر کے واپس آیا ہوں، اپنے بابا کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اسد نے ماہ نور سے اپنا تعارف کرایا۔ میں ماہ نور ہوں، اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی نہیں ہوں، اور میں نے میٹرک کیا ہے 2 سال پہلے۔ ماہ نور نے اسی کے انداز میں جواب دیا اور ہنسنے لگی۔ اسد اسے غور سے دیکھنے لگا، وہ ہنستی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آخر بول ہی پڑا، تم اس وقت بالکل لیڈی برڈ لگ رہی ہو، جس پر ماہ نور کی ہنسی کو بریک لگی۔ اتنی چھوٹی، اس نے اپنی آنکھوں سے کھول کر کہا۔ ہاں اتنی چھوٹی، وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ ماہ نور سے پوچھا۔ میرے کزن نے پڑھنے نہیں دیا، کہتا ہے کالج جا کر لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور بابا نے بات مان لی، ماہ نور نے افسوس سے بتایا۔ یہ تو دقیانوسی سوچ ہے، اسد کو افسوس ہوا۔ ماہ نور اب کھیت سے نکل کر سڑک پر چڑھنے لگی، جب ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کے کچھ پھول نیچے گر گئے۔ آپ نے میرے پھولوں کو نظر لگا دی، پھول چنتے اسد کو دیکھ کر ماہ نور نے کہا۔ نظر تو لگائی ہے، مگر پھولوں کو نہیں۔ یہ کہتے اسد نے سارے پھول ماہ نور کے دوپٹے میں واپس ڈال دیے۔ اب دونوں سڑک پر چل رہے تھے، ساتھ ساتھ مگر فاصلے پر۔ آپ کل دوبارہ پھول توڑنے آئیں گی؟ اسد نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، کل تو جمعرات ہے، میں تو درگاہ پر جاؤں گی، ماہ نور نے جواب دیا۔ آپ درگاہ کیوں جاتی ہیں؟ اسد نے پوچھا۔ کیونکہ میں منت مانتی ہوں، اور جب منت پوری ہو جاتی ہے تو پھولوں کی چادر چڑھانے جاتی ہوں، ماہ نور نے کہا۔ او اچھا، اگر میں بھی منت مانوں تو پوری ہوگی؟ اسد نے ماہ نور کا منت پر ایمان دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، ماہ نور نے جواب دیا۔ چلو پھر کل درگاہ پر ملتے ہیں، پکا تم آؤ گی نا؟ اسد نے تصدیق چاہی۔ میں تو ہر جمعرات کو جاتی ہوں اور فقیرن کو پیسے بھی دیتی ہوں، ماہ نور نے تفصیل بتائی۔ اچھا پھر تو میں بھی فقیر ہوں، آپ مجھے بھی کچھ دیں۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ماہ نور کو دیکھ رہا تھا۔ آپ دیکھنے سے فقیر تو نہیں لگتے، ماہ نور نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے کہا۔ پہلے نہیں تھا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا سب کچھ لٹ گیا۔ اب اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ابھی ابھی؟ وہ کیسے؟ ماہ نور نے حیرت سے پوچھا۔ اسد نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لاتے ہوئے 3 چٹکیاں بجائیں اور بولا، ایسے ایسے ایسے۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ وہ جو سامنے گاڑی کھڑی ہے شاید آپ کی ہے، اسد نے ماہ نور سے تصدیق چاہی۔ جی میری ہے، ماہ نور نے کہا۔ کامدار نے ماہ نور کے آتے ہی بیک ڈور اوپن کیا اور ڈرائیور اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کامدار اور نوری بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ میں کل آپ کا انتظار کروں گا، اسد نے کہتے ہوئے ماہ نور کی سائڈ کا ڈور مسکرا کر بند کر دیا۔ بیک مرر میں ماہ نور اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا اور اس کی جگہ دھول مٹی نے لے لی۔ ماہ نور گھٹنوں میں سر دیکھ کر رونے لگی۔ وہ جب بھی ماضی سوچتی یہی ہوتا، اللہ کرے ذریعہ تم مر جاؤ، میری خوشیوں کو کھا گئے۔ عطرت نے خوشی سے اماں بھی کے گلے میں اپنی باہیں ڈال لیں۔ اماں سچ مچ آپ جائیں گی میرے ساتھ خالہ بھی کے گھر شکریہ ادا کرنے؟ عطرت نے جوش سے پوچھا۔ لڑکی، تیری تسلی نہیں ہوتی؟ کہہ تو دیا ہے، اتوار کو چلیں گے، اور کتنی بار کہوں تو یقین آئے گا، اماں بھی نے لاڈ سے عطرت کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اماں بھی، اگر آپ کو خالہ بھی اچھی لگی تو بات کریں گی نا؟ عطرت نے صبح سے کوئی 10ویں بار اپنا سوال دہرایا۔ کہہ تو دیا ہے کروں گی، اب جان چھوڑو میری۔ اور ہاں، کل پتہ پوچھ آنا چلیں گے اتوار کو، میں بھی دیکھوں کیسی لڑکی ہے جس کی دونوں بہن بھائی تعریفیں کر رہے ہیں۔ عطرت نے خوشی سے سر ہلا دیا۔ عطرت آج سارا دن خالہ کو یونی میں تلاش کرتی رہی، مگر وہ نہیں ملی۔ بالآخر مایوس ہو کر ہسپتال جانے کا ارادہ کیا۔ پہلے دن جو کچھ عطرت ساتھ ہوا، اس کی وجہ سے دبیر نے عطرت کے لیے ایک ڈرائیور اور گاڑی مخصوص کر دی۔ وہ سارا دن یونی کی پارکنگ میں رہتی، جب بھی عطرت فری ہوتی گھر واپس آ جاتی تھی۔ ابھی عطرت نے پارکنگ میں قدم رکھا ہی تھا کہ کونین نظر آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی بائک سے سر کھپا رہا تھا۔ ہیلو، عطرت نے ڈرتے ڈرتے کونین کو مخاطب کیا۔ اس نے کبھی لڑکوں سے بات نہیں کی تھی، شاید وہ کونین سے بھی نہ کرتی، مگر ایڈریس معلوم کرنا تھا۔ کونین نے مڑ کر دیکھا اور عطرت کو پہچان کر شرارت سے بولا، آج بھی لفٹ چاہیے؟
مگر سوری میم، آج تو بائک آپ کو لفٹ دینے کے موڈ میں نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی میری بائک احسان فراموشوں کو پسند نہیں کرتی۔ عطرت کچھ شرمندگی سے بولی، وہ اصل میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں گر جاؤں گی، اس لیے مجھے رونا آ رہا تھا۔ جب گھر پہنچی تو میرا دل اماں بھی سے ملنے کو تڑپ رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں اپنی اس دن کی حرکت پر۔ کونین کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی شرمندہ ہو جائے گی، اس لیے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، سیریسلی؟ جی، اور اسی لیے میں اور میری اماں بھی آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ مگر اتنا کہہ کر عطرت رک گئی۔ مگر کیا؟ کونین نے آبرو اچکا کر کہا، وہ مجھے آپ کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ کونین اب ہاتھ باندھے بائک ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیا ہے نا مس عطرت؟ عطرت نے اپنا نام بتایا۔ جی مس عطرت، یہ جو آپ کی اتنی لمبی چوڑی گاڑی ہے یہ ہمارے محلے میں داخل نہیں ہو سکے گی اور آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کو پھر رونے کا دورہ پڑ سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ کا شکریہ قبول کیا، گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ کونین نے کہتے ہوئے پھر بائک پکڑ کر کک لگائی۔ مگر مجھے تو خالہ بھی کا شکریہ ادا کرنا ہے، عطرت نے کونین کو جاتے دیکھ کر جلدی سے اونچی آواز میں کہا۔ کونین نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مس جی میں سنتا ہوں، بہرا نہیں، اور اب سیدھا ہو کر کڑے تیوروں سے عطرت سے مخاطب ہوا۔ بائک میں چلا رہا تھا، خالہ بھی نہیں۔ شکریہ صرف میرا بنتا ہے، وہ میں نے قبول کیا، اب کیوں گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں؟ وہ میں خود خالہ بھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور پکا نہیں روں گی۔ عطرت نے مسکین شکل بنا کر کونین کی طرف دیکھا۔ کونین کو ہنسی آئی مگر وہ دبا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ ایڈریس نوٹ کریں۔ دبیر آج صبح جلدی آفس آ گیا تھا کیونکہ وہ زریاب کے ساتھ رائحہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ زریاب ابھی نہیں آیا تھا اور دبیر کمرے میں چکر کاٹ کاٹ کے تھک گیا تھا۔ زریاب کو کال کرتا ہوں، وہ بڑبڑایا، مگر ڈائل نمبروں پر نظر پڑتے ہی خالہ کا خیال آ گیا۔ دبیر شرم کر کچھ اس لڑکی کا شکریہ ہی بول دے۔ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کرتے خالہ کو کال کی۔ تیسری بیل پر کال اٹینڈ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ پیاری سی آواز دبیر کے سپیکر میں ابھری۔ وہ میں دبیر بات کر رہا ہوں۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے دبیر نے اپنا تعارف کروایا۔ کون دبیر؟ سوری میں نے پہچانا نہیں، خالہ نے جواب دیا۔ خالہ اس وقت ہسپتال میں کافی مصروف تھی، اس لیے لمبی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دبیر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جلدی سے بولا، جی میں عطرت کا بھائی۔ اچھا پھر، خالہ نے جواب دیا، وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ دبیر فوراً موضوع کی طرف آیا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں ذرا مصروف ہوں، برا مت منائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ عجیب لڑکی ہے، اس دن بولنے سے رک نہیں رہی تھی اور آج سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میں آفس کا دروازہ کھلا اور زریاب اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، فون کو کیوں گھور رہا ہے؟ مانا کافی مہنگا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جائے، اور ہنستے ہوئے دبیر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دبیر نے مسکرا کر فون ٹیبل پر رکھا اور چلتا ہوا زریاب کے پاس آ گیا۔ بہت خاص بات ہے کیا؟ زریاب نے پاس کھڑے دبیر کو آنکھیں اچکا کر آہستہ آواز میں کہا۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، دبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور زریاب کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر آن بیٹھا۔ یار تو ٹھیک تو ہے؟ تیری حرکتیں کچھ مشکوک نظر آ رہی ہیں، زریاب نے دبیر کے ماتھے کو ہاتھ لگاتے ہوئے مصنوعی فکر مندی سے کہا، جس پر دبیر کا کہکا بلند ہوا۔ یار مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کروں، دبیر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جہاں مرضی سے شروع کر، میں سمجھ لوں گا، زریاب نے حوصلہ دیتے کہا۔ اچھا پھر وعدہ کر حنین کو نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ بہت ضد کرتا ہے، دبیر نے انتہائی سنجیدگی سے زریاب کو کہا۔ ٹھیک ہے تو بتا کیا بات ہے؟ اب میں الجھن کا شکار ہو رہا ہوں، زریاب نے اکتا کر کہا۔ پتہ یار جب تو گاؤں میں تھا تو، دبیر نے بتانا شروع کیا۔ نرمیم کوریڈور سے گزر رہی تھی جب پیچھے سے حنین نے آواز دی، رک پڑاکو رک، کیا بدتمیزی ہے، ساری زندگی ایسے ہی رہنا۔ نرمیم نے ہفگی سے پیچھے مڑ کر کہا اور آگے چل پڑی۔ اتنی دیر میں حنین بھی نرمیم کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب حنین الٹے قدموں سے چل رہا تھا اور منہ نرمیم کی طرف تھا، جبکہ نرمیم سیدھی قدم اٹھا رہی تھی مگر منہ حنین کی طرف تھا۔ آرام سے بیٹھ کر بات سن میری، حنین نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، نرمیم نے ناراضگی سے کہا۔ یار تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سوری بولی تھی نا؟
حنین نے یاد دلایا۔ ہاں جی، آپ کے احسانات یاد ہیں مجھے، پورا ہفتہ بیمار رہی ہوں۔ نرمیم نے آہستہ سے جواب دیا۔ نرمیم، تجھے تو لڑنا بھی نہیں آتا، جتنا آہستہ تو غصے میں بول رہی ہے اتنا تو میں سرگوشی میں بھی نہیں بولتا، اور ہنسنے لگ گیا جبکہ نرمیم سنجیدہ تھی۔ حنین، تم پلیز MBA کر لو نا۔ نرمیم نے رک کر ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ جس میں فولڈر تھا حنین کے سر پر مارا۔ آؤچ! ظالم لڑکی، اتنے زور سے مارا ہے، ابھی زریاب اور دبیر کہتے کہ تم معصوم ہو۔ حنین نے اپنا سر سے ہلاتے ہوئے نرمیم سے کہا۔ اب وہ نرمیم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ نرمیم نے فولڈر کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ حنین، پلیز کر لو نا MBA پلیز، نرمیم نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ تیرے لیے میری جان بھی حاضر ہے، مگر یہ MBA میرے بس کی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر حنین نے گاڑی کی چابیاں اچھالیں جو سیدھے اوپر لگے بلب پر لگیں اور ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ زمین پر آن گرا۔ اس کوریڈور میں سارے پروفیسروں کے کمرے تھے جہاں اسٹوڈنٹس کا آنا منع تھا۔ نرمیم تو اپنے بابا سے ملنے آئی تھی، مگر یہ حنین پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑا تھا۔ بلب کے ٹوٹتے ہی وہ غائب ہو گیا تھا، جبکہ تمام پروفیسر اپنے اپنے آفس کے دروازوں میں کھڑے نرمیم کو گھور رہے تھے۔ اس وقت نرمیم یونی کے ایڈمنسٹریشن روم میں موجود تھی۔ سامنے 3 بڑے پروفیسرز اور ایک طرف نرمیم کے بابا پروفیسر احمد مراد بیٹھے تھے۔ جی، تو آپ کہہ رہی ہیں آپ نے بلب نہیں توڑا؟ ایک پروفیسر نے طنزیہ نظروں سے نرمیم کو دیکھا۔ سر، میں بتا چکی ہوں میں نے بلب نہیں توڑا، آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ نرمیم بیچارگی سے بولی۔ اس نے کبھی گھر میں شرارت نہیں کی تو یونیورسٹی میں کیا کرے گی؟ اب کی بار نرمیم کے بابا نے پروفیسر کی جوری سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر، آپ خاموش رہیں، یہ یونی کے ڈسپلن کا معاملہ ہے، ہمیں پوچھ لینے دیں۔ ایک پروفیسر نے احمد مراد کو چپ کرواتے ہوئے نرمیم سے سوال کیا۔ بیٹا، اگر آپ نے نہیں توڑا تو پھر کس نے توڑا ہے؟ کیونکہ کوریڈور میں آپ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ نرمیم حنین کا نام لینا نہیں چاہتی تھی، اسے آگے ہی 2 دفعہ وارننگ لیٹر جاری ہو چکا تھا۔ اگر اب وہ حنین کا نام لیتی تو اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا، جو نرمیم نہیں چاہتی تھی۔ جب پروفیسروں نے سوالات کی بوچھار کی تو نرمیم نے اسی میں آفس سمجھی کہ سارا الزام اپنے سر لے لے۔ سر، آئی ایم سوری۔ نرمیم نے معافی مانگ لی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے کبھی کسی ٹیچر سے ڈانٹ نہیں پڑی تھی، ہمیشہ سب نے تعریف ہی کی تھی، مگر آج حنین کی وجہ سے اچھی خاصی کلاس ہو گئی تھی۔ ایک تو آپ سر احمد مراد کی بیٹی ہیں، دوسرا آپ ایک لائق اسٹوڈنٹ ہیں، تیسرا آپ نے کبھی یونی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی، اس لیے ہم آپ کو وارننگ لیٹر ایشو نہیں کریں گے، مگر نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ یہ کہتے جیوری نے نرمیم کو جانے کا اشارہ کیا۔ روم سے باہر آتے ہی احمد مراد بول پڑے۔ نرمیم، بولو، تمہارے ساتھ حنین تھا، یہ حرکت اسی کی ہو سکتی ہے، ویسے ایسے کاموں کا ماہر ہے، بولو، جواب دو۔ جبکہ نرمیم سر جھکائے باپ ساتھ چل رہی تھی، احمد مراد نے اپنے آفس میں آتے ہی نرمیم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود فائلیں سمیٹنے لگے۔ نرمیم بہت ہی حساس لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی، یہ تو بہت بڑی بات تھی اس کے لیے۔ وہ اب بیٹھی رو رہی تھی۔ جب احمد مراد کی نظر نرمیم پر پڑی تو انہیں دکھ ہوا، آخر لاڈلی بیٹی تھی۔ چلو اب چپ کرو، کوئی بات نہیں، معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے، بری بات، روتے نہیں، میں فائلیں سمیٹ لوں پھر گھر چلتے ہیں۔ نرمیم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے حنین پر سخت غصہ آ رہا تھا، پر سمجھ نہیں آ رہی کہ غصہ نکالے کیسے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ دبیر نے ساری بات بتا کر ایک گہرا سانس لیا۔ اب وہ چھت کو گھورنے کے ساتھ ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر مسلسل ہلا رہا تھا۔ تو یہ ہے جناب کی خاص بات، زریاب نے مسکرا کر کہا۔ اگر تو نے حنین جیسی بےغیرتیاں کرنی ہیں تو بتا دے، میں آئندہ تجھ سے بھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ دبیر نے مصنوعی غصے سے مکہ مارتے زریاب سے کہا۔ نہیں یار، تو سیریس ہو گیا ہے، میرا مطلب ہے مجھے ان سب باتوں میں کچھ خاص نہیں لگا، سوائے اس کے کہ لڑکی ذہین ہے۔ نو ڈاؤٹ آئی ایم امپریسڈ ود ہر انٹیلیجنس، زریاب نے رائحہ کو سراغتے ہوئے کہا۔ دبیر نے زیر لب مسکرا کر کہا، اس کی تعریف کرنے کو نہیں کہا، میری بات سمجھ۔ حالانکہ اسے تعریف اچھی لگی تھی۔ کیا سمجھوں؟ کچھ بتائے تب نہ، تیری باتوں سے جو میں نے محسوس کیا کہہ دیا۔ زریاب اب باغور دبیر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ یار،
دبیر نے ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے زریاب کی طرف پریشانی سے دیکھ کر کہا، میں خود کنفیوز ہوں، میرے ساتھ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے، مجھے رہ رہ کر خیال اور باتیں یاد آ جاتی ہیں، بتا اب کیا کروں؟ اچھا تو یہ بات ہے، زریاب زمائنی انداز میں مسکرایا، لگتا ہے تجھے پہلا موقع ٹھیک نہیں لگا۔ دبیر نے خفگی سے زریاب کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ زریاب کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولتا، دھماکے سے آفس کا دروازہ کھلا اور حنین برق رفتاری سے زریاب اور دبیر کے درمیان پھنس کر بیٹھ گیا۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے تجھے اس حرکت سے؟ زریاب غصے سے کہتا اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حنین کا یہ فیورٹ کام تھا، یونی میں بھی، جب وہ دو لوگوں کو اکٹھا بیٹھا دیکھتا بیچ میں گھس جاتا۔ دبیر تو کچھ نہیں کہتا تھا مگر زریاب اس حرکت سے سخت چڑھتا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھوں سے باری باری دبیر اور زریاب کو دیکھ کر کہا۔ بیٹا تیرا رشتہ طے کر رہے تھے، دبیر نے حنین کے بال ٹھیک کرتے مسکرا کر کہا۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے، میرے بالوں کا سٹائل خراب نہ کیا کر۔ اب وہ اپنے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ یار یہ جو تم مرغے کی طرح اوپر بال بناتا ہے مجھے اچھے نہیں لگتے، اس طرح تو لڑاکا مرغا لگتا ہے۔ دبیر نے حنین کے سپائس کی طرف اشارہ کیا جس پر زریاب اور دبیر ہنسنے لگے۔ حنین بال ٹھیک کرتا اب کمرے کے اندر چکر کاٹ رہا تھا۔ بس کر دے، اب اور کتنے چکر کاٹے گا؟ دبیر نے کہا۔ یار پتہ ہے آج مجھ سے ایک کام الٹا ہو گیا۔ حنین نے رک کر دونوں کی طرف دیکھتے افسوس سے کہا۔ یار تو آج کی جگہ ہمیشہ کا لفظ استعمال کر تو زیادہ مناسب رہے گا، زریاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ حنین اب دبیر کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ یار میں خود الٹا کام نہیں کرتا، وہ میرے الٹ کام ہو جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے الٹا پیدا ہوا تھا، بلکہ تیری اولاد بھی الٹی پیدا ہوگی، زریاب نے کہا اور دبیر نے اس کے ساتھ مل کر کہکا لگایا۔ کیا میری اولاد الٹی؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھمائیں اور کہا، میں نرمیم کو فون کر کے بتاتا ہوں کہ زریاب تجھے بددعائیں دے رہا ہے۔ زریاب چیخ پڑا، میں کیوں اس معصوم کو بددعائیں دوں گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی معصوم نے آج مجھ پر تشدد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم نے پیرنی سے بددعائیں دینا سیکھ لی ہیں۔ ابھی تو نے کہا میری اولاد الٹی ہوگی تو انڈائریکٹ نرمیم کو بددعا دی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ حنین دبیر اور زریاب کے قابو آئے، زیادہ تر انہی دونوں کی سختی آتی تھی اس کے ہاتھوں، مگر اب وہ قابو آیا ہوا تھا۔ تم جیسے دوستوں سے بندہ اکیلا اچھا، کہتے ساتھ حنین نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا دبیر نے اسے پکڑ کر صوفے پہ بٹھا دیا۔ چل بتا کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ پہلے کچھ کھانے کو منگوا، بہت بھوک لگی ہے، حنین نے دبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دبیر نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا جب حنین نے بولنا شروع کیا۔ یار میں نرمین سے آج یونیورسٹی ملنے گیا تھا۔ زریاب کافی کا مگ لے کر ٹیرس پر آ گیا۔ اسے پودے کوئی خاص پسند نہیں تھے، بس ایک پودا منی پلانٹ لگا ہوا تھا جس کی بیلیں پورے ٹیرس میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ پودا بھی اس لیے لگایا تھا کیونکہ ماہنور کا کہنا تھا کہ جس گھر میں ہوتا ہے وہاں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، کاروبار خوب پھلتا پھولتا ہے۔ زریاب نے ایک ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ماہنور کا نمبر ڈائل کیا۔ ہمیشہ کی طرح بیل بجتی رہی مگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ وہ دن میں 2-3 بار اس کا نمبر ضرور ڈائل کرتا تھا۔ جب تجھے پتا ہے کہ وہ تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تو کیوں کال کرتا ہے؟ زریاب نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ بڑی عجیب ہے اس دل کی خواہش۔ ایک شخص میرا ہونا نہیں چاہتا اور دل اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ میسج ٹائپ کر کے ماہنور کو سینڈ کر دیا۔ عطرت کے لیے گفٹ لینے دبیر جب ایک گفٹ شاپ میں داخل ہوا تو اسے وہاں کاؤنٹر پر کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی دیں۔ جب اس نے غور کیا تو وہ مسکرا کے نوازوں کی سمت بھر گیا۔ رائحہ نے سیلز بوائز کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھیں۔ مجھے مین واچز کی بیسٹ کلیکشن چاہیے، آپ مجھے اوڈومار، ویشرون، پاٹیک، بلانکپن، شرپا، رولیکس، ان برانڈز میں سے کسی کی بھی لیٹسٹ کلیکشن دکھائیں۔ دبیر نے لائکا کو مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر لائکا۔ لائکا نے مڑ کر دیکھا۔ کیا آپ میری گلاسز خریدنے میں مدد کریں گی؟ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ دبیر گلاسز استعمال نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے گلاسز کا شوق تھا۔ بس رائحہ کو دیکھ کر اسے شرارت سوجی، وہ اس دن والا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جی کیوں نہیں؟ رائحہ نے انتہائی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ حامی بھر لی۔
دبیر کے ذہن میں ایک بار پھر حنین کے الفاظ گونجے، اگر لڑکی بغیر وجہ کے مسکرائے تو سمجھو کچھ گڑبڑ ہے۔ مگر یہاں شاپ میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ دبیر نے سوچا۔ رائحہ نے شاپ کیپر کو رے بین، اوکلے، جارجے، بروکس بردرز، پولو رالف لورن برانڈ کی گلاسز دکھانے کو کہا، ساتھ ہی ایک گھڑی کی طرف اشارہ کر کے اسے پیک کرنے کو کہا۔ اب وہ انتہائی انہماک سے دبیر کے لیے گلاسز سلیکٹ کر رہی تھی، اس چیز سے بے نیاز کہ دبیر اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے، کبھی بہت معصوم لگتی ہے، کبھی سنجیدہ، کبھی مغرور اور کبھی بہت زیادہ ہمدرد دوست۔ یہ کسی کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کم از کم میں اس سے متاثر ہوں۔ دبیر نے بظاہر رائحہ کو دیکھتے ہوئے دل میں اقرار کیا، یہ گلاسز میرے خیال سے بہترین ہیں، آپ یہ لے لیں۔ رائحہ نے مسکرا کر دبیر سے کہا، ٹھیک ہے آپ پیک کر دیں۔ شاپ کیپر سے مخاطب کرتے ہوئے دبیر نے اپنا کریڈٹ کارڈ والیٹ سے نکالا۔ آپ کا شکریہ ڈاکٹر رائحہ۔ دبیر نے مسکرا کر رائحہ کی طرف دیکھا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، بس آپ میری سروسز کی پیمنٹ کر دیں۔ اب وہ سیریس تھی، مسکرا نہیں رہی تھی۔ کیا؟ کون سی سروس؟ دبیر اب حیرت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا تھا۔ میں نے ابھی بھی آپ کو گلاسز خریدنے میں مدد دی، آپ کے کہنے پر۔ وہ اب سوالیہ انداز میں دبیر کو پوچھ رہی تھی۔ جی، مگر اس سے پہلے دبیر کچھ کہتا وہ بول پڑی، دیکھنے میں تو آپ بزنس مین لگتے ہیں۔ وہ سر سے پاؤں تک دبیر کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ساری مارکیٹ آئیڈیا کی ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بہترین سروس دی گلاسز خریدنے کے لیے، اس لیے اب آپ میری سروسز کی پیمنٹ کریں گے۔ رائحہ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، مگر آپ مجھے پہلے بھی مشورہ دے چکی ہیں، اس وقت آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، پھر اب کیوں؟ دبیر الجھا۔ اس وقت میں نے اپنی مرضی سے دی تھی، مگر اب آپ کے کہنے پر میں نے اپنا قیمتی وقت آپ کو دیا، اس لیے چپ چاپ میری واچ کی پیمنٹ کر دیں۔ دبیر نے بے بسی سے شاپ کیپر کو گھڑی کا بل بھی کریڈٹ کارڈ میں سے کاٹنے کو کہا۔ رائحہ گھڑی لے کر جانے لگی، پھر کسی خیال کے تحت 2 قدم الٹے چل کر دبیر کے برابر رکی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو اپنا والیٹ بھی تبدیل کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے شاپ سے باہر نکل گئی۔ دبیر ابھی رائحہ کی بات ٹھیک سے سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ اس کے طوطے ایک بار پھر بل دیکھ کر اڑ چکے تھے۔ واچ پیمنٹ = 40,000 روپیز۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔